अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सिर्फ एक बार जी, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बार ज़रा मोहब्बत के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपना मिजाज बनाएं कि बग़ैर के बोल पड़ा करें। ठीक है, ठीक है, अपना मिजाज बनाएं कि कहने की नौबत ना आए इधर। ठीक है, अब आप तसव्वुर करें अगर दुरूद भी कह के पढ़वाना है तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर हमारा अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मिजाज बनाएं, कहना ना पड़े इधर। आपका पहली बार इतनी मोहब्बत से हो, आपका दूसरी बार इतनी मोहब्बत से हो कि रूहें सरशार हो जाएं। अल्लाह मेरी ये बात याद रखें, आप जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे, मोहब्बत का मतलब बदला भी मोहब्बत ही होता है। फिर तो जितनी पंजाबी जो फिर कहते हैं ना गोंगलों तो मिट्टी झाड़ोगे, तो फिर कोशिश किया करें, मिजाज बनाएं। दो बार पढ़ना होता है। अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ा पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि पढ़ के फिर वो कहते हैं सही उन्नी मनु रांझा सदो हीर ना खो खोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हुई है। उन्होंने बड़ा पढ़ा है, इतना पढ़ा कि खुद को भूल गए। चल बुले उत्थे चलीए जिथे सारे ही अन्ने, ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिल्ला कमाया हूँ, ना मैं पज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ। अर्ज़ की थी फिर कीता की सारी ज़िंदगी। तो फरमाते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिद फरमाया। इतना बड़ा अपना आप ही भुला दिया हज़रत हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश ही कर सकता हूँ जी, हमारा यही काम है, ठीक है जी, कि बोलें हज़रत जी। हाँ, ये माशाल्लाह ये अपनी ज़ुबानों के ताले तोड़ दें हज़रत जी। ये मैं आप जितनी देर नहीं बोलेंगे माशाल्लाह, आप जितनी देर नहीं बोलेंगे काम नहीं बनेगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ। और भाई जितनी देर बच्चा रोए ना तो माँ भी नहीं दूध देती है। आप क्या समझते हैं, चुप की तय बात बन जाएगी। वो बच्चा जितनी देर ना रोए माँ भी कहती है ये नहीं रोया चलो काम कारी लो। बोलें, खुदा का वास्ता है बोलें। ये ज़ुबान अल्लाह ने आपको बोलने के लिए दी है। ये हमारे बुज़ुर्गों के मिजाज थे। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ग़ुलाम फ़रीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे डेरा है। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा क़िबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ ते कुरान भी तू है। और फिर जब अपनी बारी आई तो फिर अपने क्या कहते हैं, मैं ते कम तर आहकर आजिज़ अदना ला शै ला इम्कान भी तू है। बड़े लोग बड़ी बातें हैं। और ये मेरी बात याद रखिए, अगर आपको ऊंचा होने का शौक़ है ना तो फिर यहाँ नीचा होना शुरू कर देना, अब दिन ब दिन ऊंचा होते जाएंगे। हाँ, ये मेरी बात याद रखिए, यहाँ ऊंचा होने के जो मैयार हमने बना ली इस तरह आज तक कोई ऊंचा नहीं हुआ। हाँ, बल्कि महबूब फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए जितनी तवाज़ु इख्तियार करेगा अल्लाह उसको उतनी बुलंदियाँ अता फरमाएगा। जैसे हम ऊंचा निकले अजी मेरा जरा इश्तिहार तो उत्ते ना लिखी है, वो मियाँ ऐसे इश्तिहार तो उत्ते थले ना कख नहीं होना, दुआ कर को उत्ते काम बन जाए। जब उधर काम बनते हैं फिर नाम खुद ब खुद ही ऊपर आ जाते हैं। जब उधर से कर्म होता है ना फिर नाम खुद ब खुद ही ऊपर आते हैं। आपके या मेरे ऊपर नीचे करवाने से कुछ नहीं होता हज़रत, काम बात उधर से बनेगी हज़रत हैं। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, काम उधर से बनेगा। आप जितना मर्जी ऊपर नीचे सज्जे खब्बे उत्ते कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब वहाँ से कर्म होगा तो फिर कर्म ही होगा। वो ये हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप बैठे ना लिख रहे थे और आपकी बारगाह में को मेहमान आया था। वो करीब था कि दिया बुझ जाता, तेल ख़त्म होने वाला था। तो मेहमान ना उठने लगा दिए में तेल डालने के लिए, आपने हाथ पकड़ के बिठा लिया। आपने फरमाया मेहमान से काम करवाना कुछ ही माशाल्लाह ए सारे आ गए ने जी, हुई बस हूँ जो मैं देना मेरे को ले लो। ए सारे आ गए। आपने फरमाया मेहमान से काम लेना अच्छी बात नहीं, तू बैठ जा। पास ही ना हज़रत का खादिम सोया था। तो मेहमान अर्ज़ करते हज़रत फिर खादिम को उठाऊं ताकि दिए में तेल डाले। फरमाया नहीं, सारे दिन का थका सोया रहने दे। अब उठे, तेल की कुप्पी पकड़ी और आपने दिए में तेल डाला, बत्ती ठीक की, आके बैठ गए। और मेहमान को फरमाने लगे तेल डालने से पहले भी मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ही था, तेल डाल के भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ही हैं। ये हमने ये मेरी बात याद रखी है, इसमें आपका और मेरा कोई इख्तियार नहीं।
اس میں آپ کا میرا کوئی اختیار. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ہاں اب یہ اس کے رنگ ہیں حضرت جی. اور اگر کوئی چاہتا ہے عزت والا ہونا تو پھر اس کو محبوب علیہ السلام کے پاک راستے پہ چلنا پڑے گا. پھر اس کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی. پھر اس کو تواضع کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. پھر اس کو انکسار کے زیور سے آراستہ ہونا پڑے گا. پھر دیکھو حضرت جی، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کا شوق ہو میرے ابو ذر کو دیکھ لے. ہیں آیا. ہاں بہت بڑی ہستی تھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن نا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر تھے. جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے آ رہے تھے. جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی محبوب یہ ابو ذر غفاری ہیں؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبرائیل. تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ عرض کی محبوب زمین پہ تو انہوں نے خود کو چھپا رکھا ہے لیکن آسمانوں پہ ابو ذر کے نام کی دھومیں مچی ہیں. جہاں فرشتوں کی مجلس سجتی ہے ان کی گفتگو کا موضوع یہ ہوتا ہے کاش میں ابو ذر ہوتا ہے، کاش میں ابو ذر ہوتا، میں ابو ذر ہوتا. پتہ تھا محبوب علیہ السلام کو، ہمارے لیے پوچھا. تو آپ نے فرمایا اے جبرائیل یہ تو بتا میرے ابو ذر میں ایسا کون سا کمال ہے کہ آسمانوں میں اس کے نام کی دھومیں مچی ہیں. تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب آپ کے ابو ذر میں یہ کمال ہے یہ اپنے آپ کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں. آئے آئے. پھر وارشاہ بولے آپ فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب دوروں پاون. یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. جس کو میں کی ہوا لگی اس میں نے تباہ کر کے رکھ دیا. یاد رکھنا اس میں سے بڑا بچنا، اس نے تباہیاں پھیر دی. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے. بچ کے رہنا پتر. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے عجز اختیار کرو گے وہ تمہیں اتنا ہی اونچا کرتے جائیں گے، وہ تمہیں اتنا ہی اونچا کریں گے. دیکھو نا کہیں آئے چلے گئے جانتا کوئی نہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کوئی، لیکن حضرت جی اس طرح کی بات ہے جیسے لگتا ہے کل ہی تھے حضرت مالک بن دینار. کیوں نام زندہ ہے حضرت؟ آئے کیونکہ اپنی زندگی میں انہوں نے خود کو مٹا دیا. حضرت جی اپنی زندگی میں انہوں نے خود کو مٹا ڈالا، مٹا دیا. پھر اللہ نے ایسا زندہ کیا، ایسا نشان عطا کیا رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا. لیکن حضرت سیدنا مالک بن دینار آپ اپنے مریدین کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت سے بغض رکھتے تھے. ان کو پتہ چل گیا حضرت نے لنگنا ہے. انہوں نے کیا کیا سارے گاؤں سے راکھ اکٹھی کی کہ جب حضرت گزریں گے تو حضرت پہ راکھ پھینک کے نا اپنے بغض کا اظہار کریں گے. جب حضرت گزرے نا انہوں نے راکھ پھینکی. حضرت اوپر دیکھ کے مسکرا دیے ہیں. مریدوں سے برداشت نہیں ہوا. وہ گالم گلوچ پہ اتر آئے، سخت کلامی پہ اتر آئے. وہ آپ نے فرمایا بھائی راکھ مجھ پہ پھینکی ہے تم کیوں بول رہے ہو؟ عرض کی حضرت ہم بھی تو اسی لیے بول رہے ہیں کہ آپ کے پھینکی ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آپ آگے سے خوش ہو رہے ہیں، آپ کو نہیں غصہ آیا؟ فرمایا میں تو اس بات پہ خوش ہو رہا ہوں، شکر ہے انہوں نے راکھ میں بات ختم کر دی. باقی جس طرح مالک بن دینار کے کام ہیں یہ تو آگ کے لائق ہیں. یہ وکھری ہے حضرت جی. وہ میرے نال بھی نا اکثر بس جی اے سارے ولو آ گئے جی. اے ویکھو جی اے ہن سارے ولو آ گئے حضرت جی. اے تاڑے سارے ولو اب ہوں نہ آئیو کوئی بھی حضرت. کوئی دو چار گلاں کرنی نے کر لیندے حضرت. سارے ولو آ گئے حضرت. وہ مٹا دیا حضرت جی، مٹا دیا. عاجزی وہ پھر جوں وہ مٹتے گئے پھر تو وہ. اس لیے بیٹا بچ کے رہنا. وہ میرے ساتھ بھی نا لکھ دیتے ہیں صوفی، اور میں کہ مروان گے میں نے ہمیں صوفی کی واہ بھی نہیں لگی. جہاں سے صوفی شروع ہوتا ہے نا ہم وہاں ختم ہو جاتے ہیں حضرت. جا کے صوفی ہونا کو بچوں کا کھیل ہے. اب تو ویسے بھی لفظ جملے بڑے سستے ہو گئے ہیں. جو صوفی تھے انہوں نے کبھی خود کو صوفی کہا ہی نہیں حضرت. میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے تھے میں ہاں کھنوٹ کتورا. جو واقعتاً صوفی تھے انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم صوفی ہیں حضرت. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تھے میں ہاں کھنوٹ کتورا.
پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. جتنا حضرت جی اتنا ہی کرم ہوگا. یہ پھر میاں محمد بخش صاحب ہے, دیکھیں جی کمال لکھا گیا جی. کہتے کیا ہیں اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں. ہاں تو تھے جی دعا نہیں قبول, تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, اس طرح مانگتے ہیں. عرض کرتے ہیں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا. دس تو نے کدے نڑی کی ہے, تو پکھے ہوئے کدے دعا مانگنا ہے. ہاں اس طرح نہیں ہم مانگتے. تو نے کس دن اڑی کی ہے, کر ہاں اڑی جو خالی اٹھیا تو میں جو رمدار ہاں, کار اڑی کہ میں نہیں جانا کوئی. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا, ایک نکی جی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. ہم تکبر آکڑ میں سے تو مانگتے ہیں, اس طرح مانگتے ہیں. یہ لکھا ہے بغداد شریف میں نا قتل ہو گیا ہے, 20 گرفتاریاں ہوئی ہیں. 19 تو اہل بغدادی تھے, ایک بیچ میں مسافر بھی پکڑا گیا. اب وہ جو 19 تھے نا, سب کا کوئی نہ کوئی جاننے والا, حماتی, سفارشی, ضمانت دینے والا آیا اور ایک ایک کر کے لے جاتا گیا سب کو. جی اگر جرم ثابت ہوا تو میں لے کے آؤں گا. وہ بیچارہ اکیلا رہ گیا, نہ کوئی سفارشی, نہ کوئی حمایتی, نہ کوئی جاننے والا, نہ کوئی ضمانت دینے والا. وہ اکیلا رہ گیا. اس نے کیا کیا, سر سجدے میں رکھ کے نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, رب کریم قتل میں نے نہیں کیا, یہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے 19 میں سے کوئی قاتل ہو, لیکن وہ پھر بھی چھوٹ گئے. میں تو بالکل بے گناہ ہوں, لیکن میں ابھی بھی قید میں ہوں. اب یا اللہ نہ تو میرا کوئی سفارشی ہے, نہ کوئی حمایتی ہے, نہ کوئی جاننے والا ہے, نہ کوئی ضمانت دینے والا جو آ کے مجھے بھی لے جائے. میرے رب, میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا ضامن بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو. وہ کہتا جائے اور روتا جائے. اللہ وہ بار بار یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا جائے اور ساتھ روتا جائے. لکھا ہارون سویا تھا اپنے شاہی پلنگ پہ, اس کو جھنجھوڑا گیا. ہارون ڈر کے اٹھ بیٹھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے, ہارون تو سویا پڑا ہے, وہاں ہمارا دوست بے گناہ قید ہے, چل جاؤ کہ اس کو رہا کروا. ہارون بھاگتا ہوا گیا تو دیکھتا کیا ایک بندہ تنے تنہا سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے اور عرض کیا کر رہا ہے, یا اللہ تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا, میں بے گناہ ہوں, پھر بھی پکڑا گیا ہوں. وہ 19 ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو, لیکن کسی کا کوئی جاننے والا تھا, کسی کا کوئی حمایتی تھا, کسی کا کوئی سفارشی تھا, کسی کا کوئی ضامن تھا. وہ 19 تو گئے, میں بے گناہ ہونے کے باوجود بھی کہہ دوں, کیونکہ حمایتی کوئی نہیں, سفارشی کوئی نہیں, جاننے والا کوئی نہیں, ضامن کوئی نہیں. میرے اللہ میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو ہے. ہارون سمجھ گیا یہی ہے. ہارون نے جیل کا دروازہ کھلوایا, اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا, اپنے محل لے گیا, رات رکھا. صبح اس کو نہلایا, شاہی پوشاک پہنائی اور بغداد میں اعلان کروایا, آؤ آؤ بغداد والو, آگے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں, در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا, ایک نکی جی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا. تو زد ہی نہیں کرتا یار. تو کہنا وہاں پہ سود لے لاں گا, تو کہنا وہاں پہ رشوت لے لاں گا, تو کہنا وہاں پہ دودھ چ پانی پا لاں گا, تو کہنا وہاں پہ دال چ روڑے پا لاں گا, تو کہنا میں آٹے چ بورا پا لاں گا. تو زد ہی نہیں کرتا یار. یہ کیا ہے تیری جھولی کی حیثیت اس کی بارگاہ کے سامنے؟ کیا ہے یار, کیا ہے تیری جھولی کی حیثیت ہے؟ کہاں اس کی عطائیں, کہاں تیری پیچھی سی جھولی ہے. یہ تیرے ہاتھ کیا معنی رکھتے ہیں اس کی عطاؤں کے سامنے؟ میں کہتا ہوں اتنا کھول لے, چل تھوڑا اور اتنا کر لے اس کو, تو پھر بھی کچھ نہیں ہے ذریعہ, پھر بھی کچھ. وہ K2 کا رب, وہ ماؤنٹ ایورسٹ کا رب, وہ 7 سمندروں کا رب, وہ 7 زمینوں کا رب, وہ آسمانوں کا رب ہے. عاجزی, انکسار اور اللہ دے رسول دا منگتا ہے. دیکھو کٹرائی تو مارو کبھی ہے. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال. مجھے جب پہلی بار عمرے کی سعادت ملی نا, تو وہ جو کہتے ہیں نا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, تو ہم بھی سنا کرتے تھے. تو جو جانے والا نا وہ آ کے یہی بتاتا ہے بھائی جدو پہلی نظر پہندی ہے نا بیت اللہ شریف تے بڑا رون آندا ہے.
تو ہمیں بھی یہ تھا کہ ہم بھی جائیں گے تو، لیکن حضرت بس کو مالک کا رنگ تھا، مجھے نہیں رونا آیا کوئی، میں بڑا بہرحال پریشان ہوا۔ اگلے دن پھر ٹرائی ماری، کوئی نہیں آیا، تیسرے دن پھر ماری، کوئی نہیں آیا، چوتھے دن پھر ماری، کوئی نہیں آیا۔ چوتھا دن تھا، چوتھا ہی چکر تھا حضرت، میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، آنکھیں بالکل خشک، کوئی، میں بڑا ہی پریشان حضرت۔ میں نے تیسرا یا چوتھا چکر مکمل کیا اور میں نے حجر اسود کا نا استلام کیا، آنچوں میں چکر کی ابتدا کرنی تھی، میرے ساتھ ایک اور بندے نے بھی استلام کیا، کوئی پگ نہیں، کوئی سادہ سا آدمی، لیکن اس نے بتایا مولوی جی علم شلم جڑے نے اتنے کام نہیں آتے، اتنے کسی اور ہی ادا نہ کام بنتا ہے۔ میں تانوں ہوئے جی مصباحی صاحب آئے نہیں، مصباحی صاحب گھر ہون گے، یہ بادشاہوں کا دربار ہے، اتنے کوئی مصباحی مصبوحی نہیں ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تو آیا کسی آکڑ زوم میں، اتنے کوئی آکڑ شاکڑ نہیں ہے، یہاں اور ادائیں ہیں جن سے باتیں بنتی ہیں۔ اس نے بھی استلام کیا، میں نے بھی کیا، جیسے چکر شروع کرنا تھا نا تو بندہ آسمان کی طرف منہ کر کے نا تو اللہ کی بارگاہ میں نا تھوڑا رونے والا سٹائل بنا کے عرض کیا کرتا ہے، رب کریم ہاتھ میں گیا وہاں معافی لے بغیر نہیں میں جانا کوئی ہے، اوئے پھر ڈگے تھرو، اوئے ہوئے پھر تو حضرت ایک چکر نہ لگے مجھ سے، اتنے آنسو بے، اتنے آنسو۔ ہاں بولو پتر، یہ خاموشی خرابیاں لائے گی، توفیق مانگو اللہ سے، اللہ رونے والی آنکھیں دے۔ ہاں یہ خاموشی چنگی نہیں، یہ خرابیاں لائے گی خاموشی۔ ہاں محبوب علیہ السلام ایک دن جلوہ گر تھے، درہ رحمن جوش میں تھا، صحابہ حاضر خدمت تھے، فرمایا میرے صحابہ، مفہوم ہے آپ کے فرمان مبارک کا، فرمایا میرے صحابہ میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تلاوت کرتا ہوں، تو سن کے جو رو پڑا نا، جس کو رونا آ گیا سن کے، اس کے لیے جنت ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، آئے ہائے کیا تلاوت ہوگی جی، محبوب خدا نے کیا تلاوت فرمائی ہوگی۔ کچھ صحابہ تو رو پڑے، کچھ کو نہیں رونا آیا۔ اب جن کو نہیں نہ رونا آیا تو ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں، محبوب آپ نے قرآن تلاوت کیا ہے، دل نرم ہوئے، کچھ ہمارے بھائی رو پڑے، ہم نے بھی بڑی کوشش کی رونے کی لیکن نہیں رونا آیا، محبوب اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ ہائے ہائے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تلاوت کرتا ہوں، تو جس کو سن کے رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے، ہاں جس کو نہ رونا آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے۔ اس طرح نہیں گل بننی ہے حضرت جی، جی میں تسی بنان تو رہے ہو حضرت جی، ہاں اس طرح نہیں گل بننی ہے حضرت جی، ہاں مانگو اپنے اللہ سے توفیق رونے کی۔ جس کو رونا آ گیا وہ تو بادشاہ وقت ہے حضرت جی، جس کو رونا آ گیا وہ تو بادشاہ وقت ہے۔ کھولو اپنی زبانوں کی، یہ خاموشی نہیں چنگی ہے حضرت جی، یہ خاموشی تباہیاں کر دے گی پکڑ کے۔ اللہ نے زبان دی، اس نے کون سا صدا بولنا ہے حضرت؟ سارے بڑے سیانے بیانے بیٹھو، کیا مردے کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ تو بولتی کیوں نہیں؟ کیونکہ آرڈر نہیں ہوتا بولنے کا۔ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، کیوں نہیں بولتی؟ اور یہ سائنس ہی ہے، ہاں سائنس ہی ہے، لیکن سائنس کو وجہ بتاتی ہوگی اے تھا آ تھا او تھا، نہ اے تھا نہ او تھا، بس اصل بات یہ ہے وہ تب بھی بولتی ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ ہاں جب وہ چاہتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جب وہ چاہتا ہے تو بولتی ہے، یہ پنگوڑے میں بھی بولتی ہے حضرت، اور جب وہ نہیں چالتا تو پھر یہ نہیں بولتی ہے حضرت۔ یہ میری بات یاد رکھنا، سائنس ہوتی ہے لیکن حق یہی ہے کہ وہ تب بولتی ہے جب وہ چاہتا ہے حضرت۔ ہاں کوئی بچہ حضرت جی 2 میں بول پڑتا ہے، 2.5 میں بھی میں نے بولتے دیکھے ہیں، 3 میں بھی بولتے دیکھے ہیں، 3.5 میں بھی، کہیں 4 میں بھی نہیں جا کے بولتے حضرت۔ زبان تو سب کی ہے کہ ہاں تب بولتی ہے جب اس کا آرڈر ہوتا ہے حضرت۔ اس وقت اس زبان کو آرڈر ہے، آپ کی اور میرے ماتحت کر دیا گیا ہے اس کو، یہ جو بولتا ہے بول تو۔ وہ باتیں بعد میں ہوں گی جب آئے گا میرے پاس، پھر میں پوچھوں گا میں نے جھوٹ بولنے کے لیے تو نہیں دی تھی، تو سارا دن جھوٹ ہی بولتا رہا، میں نے غیبت کرنے کے لیے تو نہیں دی تھی، تو سارا دن غیبت کرتا رہا، میں نے چغلیاں کھانے کے لیے تو نہیں دی تھی، تو چغلیاں کرتا رہا، بلکہ میں نے کس لیے دی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، میں نے ذکر کے لیے دی تھی، میں نے درود کے لیے دی تھی، وقولوا للناس حسنا، میں نے محبت بانٹنے کے لیے دی تھی، میں نے قرآن پڑھنے کے لیے دی تھی۔ دکھ یہ حضرت یہ زبان سارا کچھ ہی کر رہی ہے لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے کر ہی نہیں رہی، سارا کچھ کر رہی ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے نا وہ نہیں حضرت جی۔
آج وقت ہے، موقع خوشی کا ہے، لیکن کیا کریں پھر تربیت کے حوالے سے کچھ مینوں نا پیرو مرشد کا فون آ گیا عید والے دن 6:30 میں نے 7 بجے ہماری نماز تھی، 6:25 پہ فون آیا، مجھے فرمانے لگے ہوئے آج عید کا دن آج نہ لوگوں روائی، تو عید تے بھی لوگ روا چھڑنا پڑ گئے، آج نہ روائی، آج کوئی رونا کی گل نہ کری، خوشی کا موقع ہے، تم پھڑ کے عید والے دن بھی سارے لوگ روا چھڑنا ہے، آج خوشی والی گلاں کرنی، میں ٹھیک ہو گیا جی، آرڈر آ گیا سائیاں دا، میں نے جناب لوگ بھی سارے حیران کہ مصباحی صاحب تو عید والے دن تو کفیت ہی وکھری ہوتی ہے، رو رو کے آنکھوں کا رہتا کچھ نہیں، یہ آج کیڑا رنگ ہے، بہرحال حضرت پھر مجھ سے نہیں رہا گیا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہے نہیں مجھ سے رہ گیا، پھر بھی اینڈ پہ نا پھر آ ہی گئے ہم اسی سے، میں نے کہا یار آج سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں، بڑا خوشی کا دن ہے، کسی نے عیدی دینی ہے، کسی کو عیدی ملنی ہے، میٹھا سارے کھا کے آئے ہیں، جا کے بھی کھائیں گے، کسی کے گھر مہمان آئیں گے، کوئی کسی کا مہمان بنے گا، سارے بڑے خوش ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کوئی دکھی بھی ہے بڑا، کون ہے بھلا وہ سب آگے سے چپ ہی رہے، کوئی نہیں بولا، شاید ہو سکتا ہے کوئی پہنچ گیا ہوا لیکن کوئی نہیں بولا، میں بھائی نہیں کسی نے پتا ہے کیا، میں آج یہ مسجد بڑی دکھی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ آخری اجتماع ہے، اس کے بعد پھر میں 11 ماہ کے لیے ویران ہو جاؤں گی، پھر رمضان آئے گا، پھر رونقیں لگیں گی، میں یہ جو قرآن پڑھے ہیں نا اندر الماریوں میں، یہ بڑے دکھی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اب 11 ماہ کے بعد ہی پھر ہمیں کو ہاتھ لگائے گا، اب 11 ماہ کوئی نہیں ہمیں ہاتھ لگائے گا، میں نے کہا یہ صفیں بڑی دکھی ہیں کیونکہ ان صفوں کو پتہ ہے اب 11 ماہ تک ہم پہ کوئی نماز نہیں پڑھے گا، 11 ماہ آئیں گزریں گے، رمضان آئے گا، پھر لوگ مسجد میں آئیں گے، پھر ہم پہ کو سجدہ کرے گا، پھر ہم پہ سر رکھ کے کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، پھر ہم پہ کھڑا ہو کے کوئی سبحان ربی العظیم کہے گا، کیا کریں حضرت جی، کیا کریں، کدھر جائیں حضرت جی، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ملنے آ گئے، آپ کا سین گیلا تھا، وہاں تریل والا کوئی اتنا مزاج نہیں ہے کہ اتنی تریل پڑے کہ سین گیلا ہو جائے، ہماری ادھر تو پڑتی ہے نا سردیوں میں سین اچھا خاصا، گلیاں گیلی ہوئی ہوتی ہیں ادھر، وہ ایسا نہیں مزاج کوئی بھی ادھر، بارش ہوئی کوئی نہیں تھی، پانی کی ویسے بڑی قلت، جو آپ کے دوست تھے انہوں نے آپ کے خادم سے پوچھا وہ امام صاحب دا سین کیوں گلا ہے، تو عرض کرتا ہے آج جب صبح میں نے تندور میں آگ جلائی نا روٹیاں لگانے کے لیے، اور جب آگ بھڑکی، آگ کے شعلے بلند ہوئے اور آگ تندور سے باہر آئی، تو امام حسن بصری جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا، پتر جو ہم بنائے بیٹھے ہیں یا جو ہماری اسٹیجوں سے نعرے لگ رہے ہیں، اور اللہ کے بندو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے پتر، آج اکٹھا کرو، آج تیاری کرو، یہ تیاری کرو، آج بولو حضرت کو ایسا جملہ بول دو، ہو سکتا ہے کل اس کی وجہ سے معافی مل جائے، یہ بولو حضرت جی، یہ بالکل اس طرح نہ کرو، کیوں آپ کو کہنا پڑے حضرت، کیوں کہنا پڑے حضرت، بھائی مقصد ہی یہ ہے بھائی، اچھا میں حضرت جی حیران کن بات، میں زیادہ نہیں امتحان لوں گا، میں کلوز کروں گا بس، میں حضرت صاحب ویاہ تے ٹر گیا، ایک تو نکاح پڑھایا، میں تھوڑا نا اس دن بھی میں اسی طرح تھا، پگ میں نے نہیں سر پہ باندھ رکھی تھی، پگ ذرا ہوئے تو چھیتی پھڑے جانے ہیں، تو پگ نہ ہوئے تو پھر تھوڑا ٹائم لگتا ہے، میں بیٹھا تھا، نکاح ہو گیا، مجھے ذرا سیپریٹ بٹھایا گیا، میرے سامنے کو 2-3 بندے تھے، اور جب کھانا شروع ہوا نا ایک بندہ مجھے پہچان گیا، دوسرے نے نہیں پہچانا، وہ حضرت جی اینا بڑا نا وہ پلیٹ وچ گوشت سالن پا کے لائے، اب جس نے پہچان لیا نا وہ بڑا شرمندہ ہو، یار مصباحی صاحب بیٹھے نے نے کی کام کیتا ہے، تو وہ نا تھوڑا کرنے کے وہ یہ کی کر لے ہیں یار، تو اس کو تو نہیں پتا تھا، کہندا کی ہویا ہے، وہ اینی پلیٹ بھر لے ہیں، تو دیکھو اتنا ہمیں پتا ہے، وہ بڑا غصہ کر کے کہندا وہ اتنے کی کرنا ہے، وہ آگے سے چپ رہا، کہندا کھان نہیں آیا، کہندا پھر کھا چپ کر کے، اتنا سب کو پتا ہے کہ شادی پہ کھانے جاتے ہیں، ادھر کیوں بھول جاتے ہیں، ادھر بھی ہم ذکر ہی کرنے آئے ہیں، اتنا سب کو یاد ہے کہ شادی پہ کھانے آئے، وہ کہہ رہا ہے کہندا کھان نہیں آیا، انہوں نے کھانے کے لیے نہیں رکھا، بات اس کی قدریں ٹھیک تھی، بس ذرا اتنا نہیں تھا، بعد میں دوبارہ لے آتے، لیکن بات اس کی ٹھیک تھی، وہ کہتا ہے انہوں نے کھانے کے لیے نہیں رکھا، تو کھانے کے لیے نہیں آیا، اس نے کہا ہو، تو کہنا چپ کر کے کھا، تو میں نے کہا اتنا لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں ہم کھانے آئے ہیں، اور یہ کیوں بھول گیا یہاں بھی ہم بندگی کے لیے آئے ہیں، یہاں بھی ہم غلامی مصطفیٰ کے لیے آئے ہیں، اس لیے تو کسی نے کمال کہا تھا، دل یاد نہیں بنایا ہے
तारीफ लई जुबान अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते हैं। ये हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद में वापस आ जाना, ये तो खुलता जाएगा हजरत, मैं वापस आ जाना फिर कभी, क्योंकि मुझे टेंशन है हजरत जी। हाँ भुख लगी हुई तो फिर जमात लो भी माफ़ी हो जाती है हजरत, तो जी नफल है हजरत जी। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला लिखे, हजरत आपका एक मुरीद था, वो कपड़ा बुनने का काम करता था। उसने जब भी अपने शेख की बारगाह में हाजिर होना, साल में एक बार आता था, उसने आते हुए अपने पीरो मुर्शिद के लिए ना लुंगी लेके आना, बड़ी प्रीत से लुंगी बनती थी, साल लग जाता था बनते बनते। बावुज़ू बनानी, कुरान पढ़ते बनानी, दुरूद पढ़ते बनानी, सूरह मुज़म्मिल पढ़ते बनानी, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह यासीन, सूरह रहमान हैं, दुरूद ताज, दुरूद लखी, जिक्र, अज़कार, तस्बीह, इस्तिग़फ़ार, ये सब कुछ शामिल होता था उस लुंगी में। था उसकी आहें, उसका सोच, उसका शौक, उसके दिल का जलना, अपने मुर्शिद से इश्क हैं, साथ आंसू, सब कुछ इकट्ठा करके ना वो पूरे साल में लुंगी बनाता था और फिर अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में लुंगी पेश करने जाता था। एक साल नहीं आया, एक साल हज़रत को इंतज़ार रहा, खुदा खैर करे, आया नहीं है, कहीं इंतकाल तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। हज़रत पूरा साल उसका इंतज़ार करते रहे। जब 2 साल मुकम्मल हुए ना, एक वाला वो साल गया, अगला भी 2 साल मुकम्मल हुए ना, तो आ गया और आते हुए 2 लुंगियाँ लेके आया जाता है। आपने फरमाया बेलिया पूरा साल डीक रही तेरी मियाँ, आया क्यों नहीं है? और करता हज़रत आपके इल्म में कि आपकी जो लुंगी है वो एवं नहीं बनती, इसमें बड़ा कुछ शामिल होता है फिर बनती है। बस हज़रत उस तरह मैं इस बार न लुंगी बना नहीं सका था, तो फिर मेरा दिल नहीं मानना बग़ैर लुंगी के आपकी बारगाह में हाजिर होने को। तो पिछले साल वाली भी बना ली, इस साल वाली बना ली, तो अब 2 लुंगियाँ लेके हाजिर हुआ हूँ, कबूल फरमाएँ। ये थे बड़े, ये थे हमारे बड़े। आपने मुरीदों से फरमाया ना 2 लुंगियाँ नू अगला छड़ो हैं। आपने अपने मुरीदों से कहा 2 लुंगियाँ नू अगला छड़ो। मुरीदीन ने अर्ज़ की हुजूर इतने प्यार से लेके आया, आग क्यों लगवा रहे हैं? फरमाया जेड़ी चीज़ यार को रोके उन्हें आग ही ला छड़नी चाहिए है। फरमाया जेड़ी शायद यार कलाम तू रोके उन्हें आग ही ला छड़नी चाहिए। ये थे हमारे बड़े, और हम पता नहीं किस रास्ते पे चल निकले रहे हैं। हमें तो रोकने वाला भी कोई नहीं, ज़ुबान है यार, रज रज के पढ़ लो मियाँ, फिर ना क्यों है हाँ फिर ना क्यों है। इसलिए मेरे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी। आ रही है ना बाबा जी, वड्डण केड़ा डांड डई है जिदे ते ही बैठे थे, पता नहीं केड़े वेले डांड वड कतना और क्लोज ख़त्म एंड। जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, तिला सटफा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नल यारी है। लालो यार वक़्त जान दिया था जी है, फिर वही होना है, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद। लेकिन अदर ये दुख है जब स्टेजों पे खड़े होकर नारे ये लग रहे हैं, मैनू रोज़ हशर दा डरना, ये गल पीछे की रह गई। हमें बड़ी ज़रूरत है अपनी स्टेजों की इस्लाह करने की, ऐसे जुमले ऐसी बातें ना की जाएं कि जिनसे लोग बेअमली पे और मजबूत हो जाएं। अब गल ही मुक गई, मेरी बल्लियां दे हथ लजवे। मिसाल के तौर पे महबूब ने फरमाया, मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। महबूब ने फरमाया, जो बच्चों पे शफ़क़त न करे, बड़ों का अदब न करे, वो हम में से नहीं है। महबूब ने फरमाया, जिसने हमारी सुन्नत को छोड़ा वो हम में से नहीं है।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੱਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ہیں کہ نہیں رہے ہیں۔ ہاں بیٹا میں اب اس پہ زیادہ نہیں کر، میں خود طالب علم ہوں، لیکن محبوب کہہ رہے ہیں من غش فلیس منا، اس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے جو ہے نا پنڈی میں کیا ہوا، میرے سیالکوٹ میں اس دفعہ عید پہ 1200 روپے کلو لیمو بکے، ادھر بھی یہی حال تھا۔ دیکھو نا قبلہ جی کیڑی بلیاں دے ہاتھ لج وے، یہ بھی بلیاں دے ہاتھ لج وے۔ بار میں حضرت جی میں تو اعتکاف پہ تھا، عید کے دوسرے دن گھر میں مہمان آنے تھے، وہ ڈرائیور وغیرہ کو میں نے چھٹی دی تھی، جاؤ بھائی عید کرو چل کے، مجھے خود ہی جانا پڑا۔ تو اللہ ریڈی والے نے بڑا احسان مجھ پہ کیا کہ اس نے 1200 کے بجائے مجھے 1000 کے کلو دیے۔ 1000! میں حیران رہ گیا، وہ 1000 روپے کلو لیمو۔ تو یار وہ جن کے لیے ہمیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان کا انداز کیا ہے جب ان کا کرسمس آتا ہے نا، کرسمس دسمبر آتا ہے، وہ ہر چیز آدھی قیمت پہ لگا دیتے ہیں۔ اور اسی جڑے کہنے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اسی پھر رمضان ڈیکنے آئے تو ٹرپل کر کے بیچیے ادھر جی، کوئی تھوڑا یار ہے نہیں حضرت، تیاری کرو پتر، بڑا بہت ڈاڈا معاملہ ہے ادھر۔ ہاں جدے اللہ آسان کر دے، لیکن جہد نال آسان ہونا اسی کام ہی کوئی نہیں کرن دے ادھر، اسی تو وہ کام کر رہے ہیں جہد نال اور کام کھچیا جانا ہے ادھر، اور کام کھچیا جانا ہے۔ نہیں بیٹا اپنی نمازیں پوری کرو، اپنی نمازیں، ہاں بس آخری بات اور بات ختم، بس ایک کام بس جس کی اس وقت معاشرے کو اشد ضرورت ہے، وہ ہے اخلاص، وہ ہے اخلاص کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کام تھوڑا ہوئے لیکن ہوئے ستھرا، کام بہت بڑا ہو لیکن ہو ستھرا نہ ہو اخلاص نہ، تو وہ تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ اس حوالے سے تو علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قبلہ طاہر بھائی بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہاں جی پیچھے بڑے نام بیٹھے ہیں، آندہ تو ایک کر لیندہ حضرت، میری بات نصیبی ہے، میں نہیں ناموں سے آگاہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حساب ہی 3 بندوں سے شروع ہوگا۔ پہلا عالم، 3 عالم، مجاہد، سخی، اور تینوں حضرت جی دکھاوے کی وجہ سے مارے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے تو نے عمل میرے لیے کیا ہی نہیں تھا، تیرا تو مقصود تھا، واہ واہ وہ ہو چکی، چل۔ تو پھر ہم کس خاطر نہیں، تھوڑا ہو ستھرا ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہائے 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 قربان، یہ تھے صوفی حضرت جی، یہ تھے صوفی حضرت جی۔ سانوں کتنے حضرت جی منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا حضرت، جو ہمیں ہماری جانے بلا صوفی ہوتا کیا ہے حضرت؟ ہم تو نفس کے غلام ہیں، ہم تو خواہشات کے غلام ہیں۔ حضرت جنید بغدادی روزے سے تھے، دل کر پڑا آج انجیر نہ روزہ کھولیے، آپ نے اپنے مرید کو، شاگرد کو پیسے دیے، جا انجیر لے کے آ۔ وہ انجیر لے کے آیا، جب روزے کے افطار کا وقت آیا نا، آپ نے منہ میں انجیر رکھی اور پھر باہر پھینک دی اور رو پڑے۔ مرید نے عرض کی حضور پیسے بھی لال، انجیر بھی لال، والتین والزیتون، والتین والزیتون، اللہ قسم کھا رہا ہے انجیر کی۔ محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا تو وہ انجیر ہے، روزے سے ہیں، نکال کے پھینک دی۔ فرمایا کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو، آج جب میں نے انجیر منہ میں رکھی نا تو اندر سے نفس بول پڑا پھر جنید اینے سالہ بعد میں جیتی گیا وانا۔ یہ تو صوفی ہے، یہ تھے صوفی۔ ہاں جی، وہ جبہ پہننا تو بندہ صوفی نہیں نہ ہو جاتا، جبہ پہننے سے تو نہیں بندہ صوفی ہو جاتا، جب بندہ سر پہ پورا تھان رکھ لے تو کیا صوفی ہو جاتا ہے؟ نہ صوفی، صوفی جو ہے صوفی ہوں نا، صوفی کا اپنا جہاں ہوتا ہے، صوفی کی اپنی دنیا ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہو صوفی ہے۔ کیونکہ میں اس سے آگے نہیں بولوں گا کیونکہ میں ماڑا ہاں، میرے نال گن مین بھی کوئی نہیں ہے، کیمرہ لگا دا ہے، تو بلے شاہ بھی جان چھڑا گیا، وہ کہندا سچ آکھاں دے پامبڑ بلدے۔ بلے شاہ جان چھڑا گیا تو میں بھی سر دواں جا کے وچ۔ بلے شاہ صاحب جان چڑھا گئے، وہ کہتے ہیں سچ آکھاں دے پامبڑ بلدے، میں بھی سر دیاں جا کے وچ۔ نہیں بھائی میں ماڑا آدمی ہوں، لیکن دل بڑا دکھا ہوا ہے اس وقت، دل بڑا دیکھ کے دکھ ہو رہا ہے یار، یہ ہم تصوف کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ ہم سلوک کے ساتھ یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ میاں صاحب تو تب رو پڑے، اب فرماتے ہیں تھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جور۔ 100 سال پہلے میاں صاحب کہہ کے اب کیا تماشا لگا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ بس چپ پلی۔ میں تو بس یہی کہتا ہوں، اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے،
اے کشتی امت کے نگہباں وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے۔ جن کی ڈیوٹی تھی راستہ دکھانا، وہی کھڑے ہو کے راستہ بھلانے میں لگ گئے۔ جن کا کام تھا راستہ دکھانا، جن کا کام تھا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے جانا، وہی راستہ بھٹکانے لگ پڑے۔ ہاں بھائی ہماری یہ ڈیوٹی تھی۔ اقبال نے ضرب نہیں کی، ٹائٹل اقبال نے دیا خدا بندوں سے، خدا اور میں اے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے تقریباً 4 سلسلے نے ایک بریلی شریف سے خلافت ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ مت کو سمجھے کہ میں شاید میں خود بھی اسی کیٹیگری میں ہو کہ میں خود دکھ رو رہا ہوں حضرت جی، میں حضرت جی جو ہے نا میں دکھ رو رہا ہوں حضرت جی کہ کام خراب ہو گیا حضرت۔ اقبال رو کے کہتا ہے ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ ہماری ڈیوٹی تھی تمہیں راستہ دکھانا، لیکن تمہیں رب کا راستہ دکھانا، خود ہی ہم تمہارا رب بن گئے۔ بس اللہ رحم ہی کرے۔ اخلاص حضرت جنید بغدادی عرض کی حضرت آپ درس دے، مختصر کروں گا۔ عرض کی حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا جنید نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ اللہ بندہ اتنا بڑا نام اور بندہ کہ جی میں نائی کو سیکھیا، لیکن میں نے کہا نا جی ایسی اچھا ہون تو رہے ہیں تو کدی کوئی نہیں ہے جی، نہیں ہوں کدی کوئی اچھا وہی ہوگا جس کو اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے۔ اور میں نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا، جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ بال ہی کٹوا لے۔ فرماتے بڑے بالوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹواؤ۔ کہتے پیسے تو تھے نہیں، لیکن میں نے کہا پیر و مرشد نے آکھیا ان کو راہ نکل ہی آئے گا۔ فرماتے میں نائی کی دکان پہ آ گیا، کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا۔ فرماتے میں کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ فرماتے میں نے کہا تیری دکان ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، تیرا گھر دکان سے چلتا ہے، فری تو کاٹے گا نہیں، پیسے لے کے کاٹے گا، میرے پاس پیسے ہے کوئی نہیں، چل آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا، دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا، اور یہ بھی نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں بھائی تیرے اللہ واسطے کٹنے انہوں ویلے ہو کے کٹاں گا، پہلے انہوں نے کٹاں گا جنہوں کو پیسے لے دے نہیں، جنہوں کو لینے نے، تو بہ کے ڈیک، کیونکہ تیرے اللہ واسطے جو کٹنے نے تیرے صاحب تو بعد چ کٹے جا۔ ہاں کوڑا مان تے چھوٹا گوشت جدو اللہ دے نا تے دینا تے چنے والے چول ہے۔ واہ تو تے اللہ نے کڑما جہا بھی نہیں سمجھیا ہے، خواہ کڑما بھی کہ دن چنے والے چول، میں تینوں ویکھاں بڑے پاٹے خان، اللہ کی قسم ہے دل دکھتا ہے دیکھ دیکھ کے۔ ہو کیا لگا رہا ہے حضرت جی؟ کوڑا مان تے جناب دیسی ککڑ، کوڑا مان تے چھوٹا گوشت، جب باری آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تے چنیاں والے چول، واہ واہ کواری باری جاواں اتھے حضرت وہ سارا کچھ دے کے بھی کہتے ہیں جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واہ اسماعیل علیہ السلام محبوب تشریف فرمائیں، آگے کو بھائی وہ کہہ رہے تھے رضا مشیت پہ، میں کہ چوپی پلی ہے پائی ہمیں کہتے بول کے میں ہی نہ پڑھیا جاؤں، تو رضا تے گفتگو کریں گا مصباحی، تیری اتنی اوقات ہو گئی خواہشوں کے غلام، تو رضا پہ گفتگو کرے گا؟ محبوب تشریف فرمائیں، ایک جانب حضرت ابراہیم ہے، ایک جانب حضرت حسین ہے، امام حسین، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، ساتھ عرض کرتے ہیں محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک دے دیو ایک رکھ لو، ایک دے دیو ایک۔ محبوب نے دونوں کو دیکھا، ابراہیم حسین ابراہیم حسین ابراہیم حسین، ایک لختے جگر ہے، ایک لختے جگر کا لختے جگر ہے۔ ہیں جی فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ابراہیم دے دیے حسین رکھ لیے۔ تجھے کیا پتا بندگی کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو گلاں کل ہون گی، تو کھاتے کھلنے نے میاں جی، کڑما لی چھوٹا گوشت ساڈے نہیں چڑھنے والے چول، یہ تو باتیں میں تو چپ کر رہتے ہیں، میں نہیں بولتا ہوں، یا تو باپ پھٹ پڑا حضرت جی، ہم سب کچھ دیکھتے ہیں چپ کر کے حضرت جی، ہو کیا رہا ہے حضرت جی، ہو کیا رہا ہے حضرت جی، تماشے کیا لگے ہوئے ہیں؟ قاسم، علی اصغر، علی اکبر، ہائے ہائے جہاں دی ہوئی تو
اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہمیشہ پتر کوشش کرنا اللہ اور اللہ کے رسول والا پلڑا کڑما نالو بھاری رہے نہ پکائیں, لیکن کم از کم جو پکائیں تو پھر کڑما نالو تھوڑا اتنے جا کے پکائیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں چپ کر, صرف دیکھ دیکھ کے رونا آتا ہے. ہو کیا رہا ہے, ہو کیا, تماشا کیا لگا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں لے گیا مجھے اور دکان پہ لے جا کے یہ بھی نہیں کیا کہ تسی ببو جدے کٹن رہا تھا کم از کم ایدے تے کٹ لوا نا. فرماتے ہیں جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور سر کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے ہیں کاٹتا رہا, روتا رہا, کاٹتا رہا, روتا رہا. میں بھی نیچے بیٹھا کہہ رہا تھا چھاپ تو دینے کو کچھ نہیں, کبھی اللہ نے وقت لایا تو ضرور بدلا دوں گا. آپ فرماتے وقت گزرتا گیا. ابو بکر شبلی, ابو بکر واسطی, عمرو بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے. آپ فرماتے خلیفہ وقت مرید ہو گیا میرا, اللہ نے فقیری میں امیری دی. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن ایک تھیلی بنائی, درہم ڈالے, دینار ڈالے, لیکن اس کی دکان پہ چلا گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا, اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے, اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے لے پھر بال کاٹنے کا بدلا. وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی ہو گئے ہیں, آپ تو بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں, آپ تو پیر طریقت بن گئے ہیں. ارے بھی تو آپ کو تو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے, آپ کو تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو وہ آپ فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں لئیدا ہے. جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو بدلہ. ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں. دعا کرو نکل جائیے. اور میں کہتا ہوں کو ایک ہی کاموں میں ایک بھی مل گیا نا کھاتے وچ جڑا سر ہو دے لی ہویا وہ کلا ہی بڑا ہے حضرت. اللہ کی قسم ہے, ایک مل گیا نا ایک, وہ کلا ہی بڑا ہے حضرت. کوشش کریو پتر, وہ لبیو جڑا ہو دے لی ہوئے. اب ٹھیک ہے آپ اپنے سلسلے کو جاری رکھیے, میں نے سیالکوٹ جانا اور صبح پھر میں نے ایتے حضرت جی اچھا طاہر بھائی نا پیار بڑا ہے. آہو ہیرے دی قدر سارے نوں تے نہیں نہ ہوندی ہے. اور منوں اپنے سارے پچھو پائے میرے لیے کو جو مرضی بھی کہے, مچھا انج نے جڑیاں نے نہ وہ کچیاں گلاں سناندا ہے, جو مرضی بھی آکھن سانوں پیار ہی ہے نا, کیونکہ انہی کے دم قدم سے باہر ہیں نا بھائی. مجھے قدر ہے ان سب کی حضرت جی. ٹھیک ہے یہ علمی لوگ ہیں, میری غلطیاں ہیں, میں کب کہوں گا میری غلطیاں نہیں ہیں, لیکن مجھے سب سے بڑا پیار ہے کیونکہ انہی کے دم قدم سے باہر ہیں. کوئی جناب فیکٹری آنر کوئی نہیں, اے ہی نے سارے جڑے سرگی اٹھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. سانوں قدر ہے جناب, تانوں نہ ہوئے, تانوں نہ ہوئے, سانوں قدر ہے دی پتہ. تمہیں کیا پتہ یہ لوگ کون ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں میرے وارث ہیں, یہ میرے وارث ہیں سارے. تم نے نہیں قدر کی کوئی بھی, تم نے قدر نہیں کی, ہمیں قدر ہے. محبوب فرماتے ہیں ایک جن اینا نو ویکھیا ہوا ہے جی انہیں میں نو ویکھیا. آئے آئے او بے حیاؤ, جن کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنا, ان کی غیبتیں کرتے ہو, ان کے پیچھے نماز پڑھ کے ان کی غیبت کرتے ہو. میرے معاشرے کو ہو کیا گیا؟ اگر کوئی غلطی ہے اس کا جواب تم سے نہیں لیا جائے گا, یہ دیں گے اپنی غلطی کا جواب. تو ادب کر رہا ہے, حضور کا نائب ہے, نبی علیہ السلام کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھنے والا ہے. اس کی غلطی کا تجھے نہیں پوچھا جائے گا, تجھے نہیں پوچھا جائے گا اس میں یہ غلطی کیوں تھی, وہ دے گا اپنی غلطی کا جواب. تو نے ادب کرنا ہے, حضور کے ممبر پہ بیٹھتا ہے. ادب کرو سنیوں. جتنی سنیوں نے علماء کی بے قدری کی ہے نا, میرے پاس الفاظ نہیں, میں اس کو کس طرح بیان کروں حضرت. چلیو تسی نات ہاں لینڈ کروزراں دے باشڑے تے شیخ الحدیث تسی 70 دے مار چڑے. تم نے اتنی بے قدری کی حضرت علماء کی, سنیوں نے حضرت اتنی بے قدری کی, اتنی بے قدری. میں پھر بذات خود پیر ہونے کے باوجود کہتا ہوں, پیران دا وہ صاحبزادہ جنہوں نلی بھی نہیں مونجنی صحیح طریقے نے, منہ پہ داڑھی کوئی نہیں, اس کا بھی ادب ہو رہا ہے. اور حضرت جس کے سینے میں بخاری ہے, جس کے سینے میں جناب مسلم ہے, جس کے سینے میں ہدایہ ہے, جس کے سینے میں نور الہدا ہے, جس کے سینے میں بیضاوی ہے, جس نے نحو میر پڑھ رکھی ہے, جو ابواب الشرح کا جاننے والا ہے, اس کی تم نے اتنی بے قدری کی.
مجھے قدر ہے. تو آج بڑی آزمائش تھی آنا نا، وہ سے ایک معاملہ بن گیا طاہر بھائی کو بتایا تو، لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار ساڑھے طاہر نوں گل کوئی نہ کرے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے دونوں کو سرخرو کیا. اللہ میرے مسلک کے جتنے علماء ہیں سب کی خیر فرمائے. ہمیں علماء کا ادب کرنے، بھائی اگر کوئی معاملہ ہے وہ جواب دیں گے، آپ سے نہیں لیا جائے گا ان کی غلطی کا جواب. آپ ادب کرو بیٹا. وہ حضور کے ممبر اور مصلی پہ بیٹھتے ہیں، حضور کے ممبر اور مصلی کی عزت کو بحال کرو یار. حضور کے ممبر اور مصلی کی عزت کو بحال کرو. وہ کہتے ویسے تم بڑا کچھ ہو لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. بحال کرو اس کو حضرت. ہاں جی اس کو بحال کرو حضرت. ہاں اگر عزت ہوتی تو پھر 8000 تنہا کیوں ہوندی؟ اگر عزت ہوتی تو 8000 تنہا کیوں ہوتی؟ میں حضرت جی وابڈا میں وابڈا کا خطیب ہوں گیپکو کا. ہمارے ایسی صاحب کی ماشاءاللہ 1 لاکھ تے 60-70 ہزار تنہا ہے. ایسی ہے نا تے مولوی نے ایسی ساتھ جناب جی ایل آئی گاڑی ملی ہوئی ہے تے کام نے بڑا کچھ، لیکن ہم نے اللہ رحم کرے بس کیا پھر دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. وما علینا الا البلاغ المبین.